बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का नया चैनल आलिया नज़ीर अहमद के नाम से। आलिया नज़ीर अहमद मेरा बर्थ नेम है। फुल नेम मेरा जो पेपर्स पर हमेशा से है वो आलिया नज़ीर अहमद है। सो पॉपुलर आलिया नज़ीर हो गया तो दूसरा चैनल बनाने के लिए मैंने आलिया नज़ीर अहमद कर दिया। आज इस चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं वही सीरीज़ जो चल रही है आपके साथ नॉलेज शेयरिंग की। तो आज मैं आपसे जो नॉलेज शेयर करना चाह रही हूँ वो है 2025 का जो बकिया हिस्सा है ये कैसे रहने वाला है, 2025 कैसे हम एंड कर रहे हैं, तमाम ज़ोडिएक साइन और ओवरऑल हम सब 2023 से बल्कि 2022 से मैंने एक वीडियो की थी जब से आपको कहना शुरू किया था कि एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गई है और 23, 24, 25 ये 3 ऐसे साल हैं जिसमें हम तब्दीली को एस्टैब्लिश होता देखेंगे दुनिया में, न्यू नॉर्मल्स देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हालात कैसे बदल रहे हैं और कैसे तब्दीली की पूरी हवा चली है और कैसे तब्दीली ने अपनी जगह बना ली है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे सन 2022 या 20 से पहले थी। 2020 के बाद 2025 इन 5 सालों में ज़िंदगी और दुनिया मुकम्मल बदल गई है। अब ये जो एक तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ था, जो एक कच्ची मिट्टी की तरह था, अब जैसे एक उसको स्कल्पचर बनाया जा रहा है, उसका मुजस्समा बनाया जा रहा है, अब वो शक्ल ले रहा है। लिहाजा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, आपको ये बताना कि हमने 2025 शुरू कैसे किया और हम इसको ख़त्म कैसे कर रहे हैं। उसकी वजह ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे साइंस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, इतनी तब्दीलियों से गुजरे, ख़ास तौर पे जिसमें एरीज है, लिब्रा है, पाइसेस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है। ये वो साइंस है जो बहुत एक्वेरियस है, ये वो साइंस है जो बहुत ज़्यादा तब्दीली से गुजरे। सो हम इंडिविजुअल साइंस पर आते हैं, लेकिन ओवरऑल पहले हम बात करते हैं कि होने क्या जा रहा है। जो ये सितंबर का आगाज़, जिसमें ये 7 सितंबर और 21 सितंबर का जो ग्रहण है, इसके बाद हालात तब्दील हो जाते हैं, दुनिया तब्दील हो जाती है। अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान में जो सैलाब आया है ये सैलाब नहीं है, ये सैलाब है, लेकिन ये अलामत भी है। आई टेक इट एज अ सिंबल ऑफ चेंज। ये सैलाब जैसे बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है, समझ लीजिए एक सैलाब हमारी ज़िंदगियों में भी आया है, हमारी अवामी पॉलिटिकल लाइफ में भी एक सैलाब आ गया है जिसने हालात और बिल्कुल जो नक्शा है वो मुकम्मल बदल के रख दिया है यहाँ पर। अब सितंबर का जो सूरज ग्रहण है 21 सितंबर का, उसके बाद बहुत सारे चेहरे आपको बदलते नजर आएंगे। ताकत के जो जिसे हम कहते हैं अलामतें थी, जो सिंबल्स थे, जो पावर कॉरिडोर्स थे, जिनको हम कहते थे या जिनको हम ताकतवर हल्के कहते थे, अब वो उस तरह से ताकतवर नहीं रहेंगे। शिफ्ट ऑफ पावर दिखाई देता है। ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है, इस जो ताकतवर जिनके पास ताकतें थी, जिनके पास कुर्सियां थी, जिनके पास इक़्तिदार था, वो सब कुछ बदल जाएगा। लगता यही है कि ये जो टाइम है ये ज़लज़लों का टाइम है, सियासी ज़लज़लों का टाइम है और अवाम जो है वो ताकतवर होते नज़र आते हैं। सितंबर, अक्टूबर 2 ऐसे साल है सॉरी 2 ऐसे महीने हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बहुत हद तक तब्दील करने की ताकत रखते हैं। इसमें एहतजाज बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल दुनिया में हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज आप देखेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में एहतजाज भी हैं, जंगों का दोबारा शुरू होना भी है और बॉर्डर्स का, पाकिस्तान के बॉर्डर्स का ईरान के साथ हमारी एक्टिविटी और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इंडिया के साथ तो हमला, लड़ाई, झगड़ा दिखाई देता है और जो चाइना और रशिया के चाइना और ईरान इनके साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो हमारे थोड़ा सा आई डोंट नो बट तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे कि बेहतर तब्दीली हो, लेकिन इंडिया की तरफ तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि एक हालत ऐसी है कि जहाँ दोनों फ़ौजें रेड अलर्ट आमने सामने खड़ी हैं। उसके बाद बहुत हद तक जो चेंज ऑफ फेसेस है गवर्नमेंट में ये दिखाई देता है। अब ना हो तो ये अलग बात है, हमारे पास सिर्फ इल्म है, कोई ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ पढ़कर आई एम जस्ट अ टाइनी यूट्यूबर एंड टाइनी स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और मैं अपना नॉलेज जो है वो आपको पास ऑन कर रही हूँ कि ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए इसको गुजारना बहुत मुश्किल है और इसको गुजारने के लिए इनको पता नहीं कौन सा सितारा चाहिए होगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि इनके पास ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबल ग्राउंड नहीं है जहाँ पर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके बाद यहाँ पर जो
جو پلانٹس ہیں مڈ اکتوبر میں نیپچون بھی آ جائے گا پائسس میں. اس کے بعد یہ جو ہے سیٹرن پہلے سے وہاں ہے, راہو بھی وہاں پر ہے. سو یہ پلانٹس اس طرح سے پائسس میں آ جائیں گے, اور جو یورینس ہے وہ گھر بدل کر چلا جائے گا واپس ٹورس میں ایک دفعہ پھر. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام نامکمل رہ گئے تھے ان کو مکمل کرنا ہے, لوز اینڈز کو دوبارہ ٹائی اپ کرنا ہے. سیکنڈ اپ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ اب شروع ہوگا, اور سیکنڈ راؤنڈ میں کام فنش ہوتا ہے. تو کام جو شروع ہوئے تھے ان کو ختم کیا جائے گا. عوام جو ہے عوام کی مرضی کو ماننے کا واضح اشارہ دکھائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ حالات جیسے ہیں یہ ایسے رہ جائیں. بہت مشکل ہے عوام کو اگنور کرنا آل اوور دا ورلڈ, اینڈ پاکستان میں بھی خاص طور پہ زیادہ. جو ہمارے یہاں ہماری حکومت ہے, انڈیا میں مودی کی حکومت ہے, اور ٹرمپ, یہ تینوں جو ہے ان تینوں کی جو غیر مقبولیت ہے, ان پاپولیرٹی ہے, یہ بہت زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ ان تینوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بہت ساری مخالفت کا سامنا ہوگا, اور زیادہ جو مخالفت ہے وہ نظر آ رہی ہے عوام کے حوالے سے, پالیسیوں کے حوالے سے. اور ایک بات میں بار بار کہتی ہوں, اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہو بھی جاتی ہے, اور اس وقت پھر ایسے حالات نیور سین بفور جسے ہم کہتے ہیں, وہ معاملات, وہ حالات جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوتے. جیسے 30 سال بعد ہم راوی کو دوبارہ بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں. 30 سال سے راوی خشک تھا. میرا حال ہے اٹ واز لیٹ 80s اور ارلی 90s جب راوی خشک ہو گیا تھا. تو راوی 30 سال بعد, راوی میں 35 سال, آئی ڈونٹ نو, بٹ آفٹر لیٹس سے 1990 کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی راوی کو پورا بھرا ہوا دیکھا ہی نہیں تھا, صرف ایک نالا سا لگتا تھا. تو بھرا ہوا راوی, چھلیما تھا ہوا راوی, تو دیکھا ہے اتنے سالوں بعد. تو اتنے ہی سالوں بعد اب آپ تبدیلی بھی دیکھیں گے. تقریباً 75-80 سال بعد پاکستان میں تبدیلی کا ٹائم بھی نظر آتا ہے. اور جو اب تک فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, اب پے بیک ٹائم ہے. اب یوں سمجھ لیجیے پے بیک ٹائم. اور یہ جو 3 مہینے ہیں یہ 3 مہینے نہیں ہیں, سمجھ لیجیے یہ کلاک بہت تیزی سے چلے گا, بہت تیزی سے رندہ پھرے گا. رندہ پھرنے کا ٹائم ہے. اٹس آئی ڈونٹ نو کہ میں زیادہ اسٹرانگ ورڈس یوز کر رہی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سمجھ جائیں. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں. یہ جو گرہن ہے, اگلا گرہن مارچ میں لگنا ہے. ستمبر سے مارچ تک کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہے جہاں پر چیزوں نے ون آفٹر another بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا جو اب دیکھیں گے. جیسے ایک پوری جنریشن ہے جس نے راوی کو بھرا ہوا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, راوی میں پانی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ اپنی زندگیوں میں پہلی دفعہ 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے ہیں, اور اب وہ راوی کو بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر لاہور میں موسمی تبدیلیاں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سو اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں عوام کی طرف. عوام کے لیے یہ جو سیلاب ہے, اچھا ایک اور بات جو سیلاب سے میں نے کرنی تھی کہ اس دفعہ شاید ہمیں جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے یہ سیلاب اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ان کو کہیں سے مجھے پاکستان کی اکانومی میں ایڈ آتی نظر نہیں آ رہی. جب ہم دیکھتے ہیں 7واں گھر, 8واں گھر, تیسرا گھر, جب ہم کارڈز دیکھتے ہیں اس میں مجھے کہیں پر ایکسٹرا منی نہیں لگ رہی. کوئی خیرات, کوئی چیریٹی, کوئی ایڈ, کوئی مدد, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں لگ رہا. تو حکمران کیا کریں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال کوئی تھوڑی بہت خیرات کہیں سے مل جائے یا کوئی چیریٹی ہماری جھولی میں ڈال جائے, بھیک دے جائے ہمیں, تو شاید دے جائے. بٹ موسٹلی مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں اس دفعہ کوئی بھیک ملے گی یا ہمیں کوئی چیریٹی یا زکوٰۃ یا صدقہ دے جائے گا. لگتا ہے کہ اس دفعہ جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ راوی بھر گیا ہے, پانی بھر گیا ہے, کلائمیٹک چینج بھی ہے. اس کے بعد عوام کے لیے, چونکہ اقتدار کے لیے جو میں نے کہنا تھا اس سے زیادہ میں کیا کہوں, تھوڑے کو زیادہ سمجھ لیجیے. عوام کے لیے مشکلات کافی زیادہ. ایک بات میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے کہی تھی کہ مجھے وبا, جب یہ اینڈ ہوگا سال تو مجھے وبائیں نظر آتی ہیں.
تو اب obvious سا ہو گیا کہ سیلاب کو اس وقت تو یہ سیلاب کا ہمیں دیکھا تو نہیں تھا کہ سیلاب آ جائے گا. اس وقت مجھے 8th ہاؤس اور 6th ہاؤس میں پرابلم لگ رہی تھی ٹیرو کارڈس کے حوالے سے. تو 6th ہاؤس میں اس وقت مجھے لگا ٹیرو کارڈس کے حوالے سے کہ یہ تو وبا ہے، کوئی بڑی وبا ہے. تو obviously سیلاب کے بعد پھر وبائیں تو پھوٹتی ہیں، بیماریاں، وبائیں، مہنگائی، یہ سارا کچھ، اور ایڈ کا نہ ملنا، یہ سارا کچھ، حالات کا انسٹیبل ہونا. یہ تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ٹائم ہے فار ایوری بڈی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. اور مے بی شاید یہ قدرت کا نظام ہے. جب قدرت کا نظام شروع ہوتا ہے نا تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جو تبدیلی مجھے نظر آتی ہے یہ رک نہیں سکتی، ہم اس کو روک نہیں سکتے. کیونکہ میری اس بات کو سیکنڈ جسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بات کو چیز سیکنڈ کر رہی ہے، وہ یہ کہ قدرت کا نظام شروع ہو گیا ہے. قدرت کا جب ایک سائیکل شروع ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو کر ہی ختم ہوتا ہے. تو قدرت کا سائیکل جو ہے وہ ان اٹس اون اینڈ ویری اسٹرانگ وے اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو گرہن لگے سارے یا لگ رہے ہیں ورگو میں اور پائسس میں، اس نے عوام کو ایک چیز اور دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عذاب آگہی. یعنی کہ جب آپ گرو کرتے ہیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی آگہی بڑھتی ہے، تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، آپ کو پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا موجہ ہی موجہ، سوچے نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ. اور جب سوچ آتی ہے تو پھر جب آپ کی گروتھ بڑھتی ہے، آپ کی سیلف اویئرنیس بڑھتی ہے. ورگو سیلف کیئر، سیلف اویئرنیس کا سائن ہے، پائسس ہیلنگ کا سائن ہے. یہاں کے گرہن ہمیشہ ہی اپنے ساتھ عذاب آگہی لے کر آتے ہیں. اپنی غلطیوں کا تھوڑا سا احساس انسان کو زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اور ایک جو فٹیگ ہوتی ہے نا، ایک فٹیگ ہوتی ہے دیٹ کمز وتھ گروتھ. یہ ایک بڑی خاص قسم کی تھکن ہوتی ہے، اعصابی تھکن جس کو ہم کہتے ہیں. اس کو بھی ہم فیس کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے اولڈ سیلف کو شیڈ، جیسے ہمارے سے ہماری پرانی سیلف چھٹ جائے گی اور ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا. یہ میں چھوٹا سا پیریڈ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں، 4th کوارٹر آف 2025. ان 3-4 مہینوں میں یہ آپ سارا کچھ دیکھنے جا رہے ہیں جو میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں. اور ٹرانسفارمیشن ہے میجر، جو میجر ٹرانسفارمیشن ہے، بہت سارے سائنس کے جس پر ہم بھی بات کریں گے. اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آپ کو پروٹیکشن کرنی ہے بہت زیادہ، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی. جہاں پر حالات میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ آبویسلی وبائیں بھی پھوٹ رہی ہیں، حالات بھی تھوڑے سے سیریس ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر بھی سیریس ہوگا. اب راہو بڑھا دیتا ہے چیزیں، نیپچون، اور اس نے بڑھا دینا ہے نیپچون اور سیٹرن کے اثرات کو پائسس میں. سمندر جو ہیں ابل پڑے. مقصد ہمارا ڈرانا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں یا ہم آپ کو کوئی چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرا جائیں، ایسی بات نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا فور وارن کر دوں. جو آپ کو اتنے پورے 2025 کے آغاز سے بتا رہی تھی اس کو پھر ریوائز کر لیں، اس کو دوبارہ پڑھ لیں ایک دفعہ، پھر اس کو یاد کر لیں تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی تھوڑی سی کیئر کر سکیں. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. جب آپ اپنا انڈیویجول سائن سنیں گے تو آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی. وہاں میرا فوکس بھی، میں پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے پہ بلیو کرتی ہوں، تو میں وہاں پر آپ کو پازیٹیو بتاؤں گی. لیکن یہ چونکہ ہم بہت بڑی پولیٹیکل، انوائرمنٹل اور اوور آل انٹرنیشنل تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں، انریسٹ سے گزر رہے ہیں، جنگی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو یہ یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم عوام جو ہے ہم جلدی بھول جاتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانے پینے کمانے کی بہت جلدیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کچھ اہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، کہ جگانا چاہتی ہوں. بی ویئر، جاگتے رہنا. تو یہ مقصد ہے اس ویڈیو.